जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लासर, आपके सामने नया वीलाग के साथ हाजिर हूं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन डेवलप हुई है, बल्कि अब यूं कह रहे हैं पीटीआई के हक में एक बड़ा काम हुआ है। ट्रम्प साहब जीत कर आ गए हैं और विद इन 24 आवर्स जो हैं, लगता है ये पीटीआई ने घेरा डाल दिया है। और इस वक्त उन्हें ये लगता है कि शायद वहाँ पे ट्रम्प साहब जो हैं वो इलेक्शन नहीं जीते, शायद पीटीआई जो है इसका जो मौक़िफ़ है या पीटीआई की सपोर्ट जो है वो जीत गई, और वो उस पर बड़े खुश भी हैं। और अभी से जो वो काम कर रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग काम है, और इससे लगता है हुकूमत जो है वो डिफेंसिव पे चली गई है। और उन्होंने, आपको ये तो पता है ना, पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं, ये तरीका तो उनको आता है कि कुछ दिन तो वो ट्विटर पे पूरा का पूरा हंगामा भी बर्पा कर लेते हैं, वो अपने नैरेटिव भी सेल कर लेते हैं, वो फिर उसके बाद ट्रेंड भी चला देते हैं, वो बहस मुबैसे भी कर लेते हैं, सब कुछ करने के बाद नतीजा भी निकाल लेते हैं और अपनी विक्ट्री का ऐलान भी कर देते हैं अगरचे, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि बैक टू स्क्वायर वन, और फिर एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन अब की दफ़ा लगता है कि हाथ जो है ना बड़ा पक्का डाला हुआ है पीटीआई ने, और बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उस पर मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स में शेयर करूंगा कि पीटीआई जो कहाँ अपने आप को स्ट्रेंथन फॉलो कर रही है, और उन्हें लगता है कि बस अगले 2-3 महीने की बात है, खान साहब ना सिर्फ जेल से बाहर आ रहे हैं बल्कि वो पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म भी बन रहे हैं। और एक ट्वीट की मार है हुकूमत पाकिस्तान, जो किसी सुबह उठेंगे ट्रम्प साहब और एक ट्वीट कर देंगे जनाब कि मेरे बड़ी जो है ना लंगोटे इमरान खान साहब को रिलीज़ किया जाए। उनका एक ट्वीट ही काफ़ी हुकूमत पाकिस्तान को, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को हिलाने के लिए। ये इस वक्त सोच है, अप्रोच है, हो सकता है ऐसे भी हो। और इसके लिए कुछ लोग जो हैं वो बड़े मज़े के इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने, वो वाशिंगटन जा रहे हैं, वो कहते हैं मेरे उनके ख़ानदान से, ट्रम्प साहब के ख़ानदान से, उनके दामाद जो हैं कुशनर साहब हैं उनसे दोस्ती है, उनकी बेटी हो गई, उनकी टीम के लोग हैं, मैं राब्ते में हूँ, मैंने उनको पहले भी बताया था, तो मैं जाऊँगा और खान साहब का केस जो है उनके साथ प्ली करूँगा। वो एक साइड पर अलहदा उन्होंने जाके वहाँ पे लॉबिंग करने। फिर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इनके अपने जो पीटीआई के मेन लोग जो हैं ये वाशिंगटन में या दीगर इसमें बैठे, वो कहते हैं अब हम एक फ़ाइल बना रहे हैं, और फाइल बनाने के बाद हम ये ट्रम्प साहब की टेबल पे रखेंगे, एक एक ट्वीट, एक एक बयान, सब कुछ उनके सामने रखा जाएगा। अब तक तो सिर्फ ये एहसन इकबाल साहब के ट्वीट्स की बात हो रही थी। अब एक कुछ और चीज़ मैं पलंदा देख रहा था, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो ट्रम्प साहब के खिलाफ उस पर ट्वीट्स कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, उनके क्लिप्स भी तैयार किए जा रहे थे। ज़रा उस पर बात करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं, उनके क्या बयानात थे, उस पर ट्रम्प साहब क्या रिएक्ट करेंगे, उनको क्या फ़ाइल पेश की गई। सो वेरी इंटरेस्टिंग उसमें डिटेल्स हैं जो लग रही है, जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, इस पर बात करते हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि जनाब के जो इमरान खान साहब हैं, अल्टीमेटली उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है। और जो उन सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कुछ दिन पहले कि जनाब कि ये इंटरनल मामला है इसका, फ़ौज का, उन्होंने जो भी अपॉइंटमेंट्स की हैं या उन्होंने जो भी एक्सटेंशन दी है, उम्र बढ़ाई है, तो ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। उस पर खान साहब जो हैं वो बोल पड़े हैं, और विद इन मतलब 48 आवर जो है आज उन्होंने उस पर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। सवाल यह है कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब के हमें उस पर कोई मसला नहीं है, जो कुछ के गलत तरीके से किया गया, लेकिन हो गया, ठीक है, एज बढ़ा दी है तो बढ़ा दी है। उनका ये पॉलिसी स्टेटमेंट था। खान साहब ने आज अपने सेक्रेटरी जनरल साहब को बिल्कुल एक तरह का स्नब किया है, और एक तरह के उनके बयान को नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट थी या उनका जो अप्रोच थी उसको उन्होंने डिस्कार्ड किया, और उसको अच्छी खासी उन्होंने सुना दी है कि जनाब के, और जो खान साहब कह रहे हैं उसमें कितनी जान है। तो क्या खान साहब के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आया है ये ट्रम्प के जीतने के बाद? जब तक ट्रम्प की जीत का नहीं था तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया था, पार्टी की लाइन बड़ी डिफरेंट थी, डोसाइल थे, थोड़े से बुझे बुझे थे, लड़ाई झगड़े से दूर, कोशिश कर रहे थे सुलह सफाई वाली ज़बान इस्तेमाल की जाए, अग्रेशन ना लाया जाए। ट्विटर, सोशल मीडिया, टीवी शोज़ पे भी हमें ऐसा सच कोई बहुत बड़ा कोई धमाके खेज चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जैसे मैंने कहा, सलमान अकरम राज साहब जैसे बंदे ने कहा जी हमें कोई उस पर मसला नहीं, और हम उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, उन्होंने फिर तरमीम में भी एक्सेप्ट हो गई, वो फिर उसमें ये कमीशन में बैठ भी गए, कमीशन का इजलास भी हो गया, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन गया, सब कुछ हो गया। तो पीटीआई ने तो वहाँ पर कोऑपरेशन शुरू कर दिया। तो लग रहा था शायद पीटीआई वो जो ब्रिजेज़ हैं उनको ज़रा, या गैप्स हैं, उनको ब्रिज करने की कोशिश कर रही है, और दोबारा एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के साथ ताल्लुकात शायद बहाल हो रहे हैं। लेकिन खान साहब ने पूरे का पूरा सलमान अकरम राजा साहब की जो भी बातचीत थी, जो भी उनका सॉफ्ट स्टैंड था, उसको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया, और फिर दोबारा वही एग्रेसिव टोन, एग्रेशन के साथ खान साहब जो हैं वो वापस आए हैं। अब सवाल यह है कि सलमान अकरम राजा साहब को क्या करना चाहिए? तो क्या जब ये पार्टी चेयरमैन, जैसे एक्स पार्टी चेयरमैन चले कह दें, बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन, इस वक्त खान साहब बानी चेयरमैन कह लें, तो बानी चेयरमैन साहब जो हैं वो कुछ और बयान देते रहते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कुछ और कहते रहते हैं, सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पार्टी को कुछ और कहते रहते हैं। तो इस तरीके की पार्टी चल रही है कि चलें सलमान अकरम राजा साहब जो है सॉफ्ट बयान दे देंगे,
ان کی بات کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ریئیکشن دیکھیں گے. پھر خان صاحب جو ہے ان کی مرضی ہے کہ وہ بیان کو آگے پیچھے کر دیں. تو مطلب دیٹس ہاؤ یو رن پارٹیز. اور پھر اسی طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں. سلمان اکرم راج صاحب کو کیا کرنا چاہیے دنیا کے آئیڈیلی طور پر؟ ہمارے یہاں ویسے تو ہر چیز پہ مثال دے دیتے ہیں نا سارے ہمارے لوگ جی. امریکہ میں یہ ہوتا ہے, برٹن میں یہ ہوتا ہے, ملیشیا میں یہ ہوتا ہے, چائنا میں یہ ہوتا ہے, انڈونیشیا میں یہ ہوتا ہے, ترکی میں یہ ہوتا ہے, ایران میں ایسے ہوتا ہے, روس میں ایسے ہوتا ہے, اس کے بعد نیدرلینڈ میں یہ ہوتا ہے, کوئی سائیکل پہ جاتا ہے, کوئی مطلب پیدل جاتا ہے. اسی طرح کی کہانیاں ہم سنتے رہتے ہیں. اب اس پہ کون سے ملک کی یہ آپ پہ یہ لاگو ہوتی ہے کہ سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں وہ فیصلہ ٹھیک ہے, اعتراضات ہیں بٹ وی ایکسیپٹ اٹ, ٹھیک ہے, ان کا اندرونی معاملہ ہے. بانی چیئرمین کہہ رہے ہیں نہیں, تو پھر کسی ایک کو تو ریزائن کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کے پاس عہدہ ہے نہیں کوئی, تو کیا پھر اس وقت یہ جو سیکرٹری جنرل جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, ان کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ سلمان اکرم راج صاحب نے اس طرح کا بیان ان کے بارے میں تو کہہ دیا تھا شیر افضل صاحب کے بارے میں کہ جناب شیر افضل صاحب جو ہیں پارٹی ڈسپلن کے اندر رہیں, نہیں تو ان کے خلاف میں کارروائی کروں گا. تو کیا سلمان اکرم راج صاحب اس طرح کا بیان یہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی جاری کرنے کی ضرورت کریں گے کہ جناب خان صاحب آپ نے کیسے بیان دے دے, میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں, بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہیں, آپ بانی چیئرمین ہیں, تو آپ نے جو بھی بات کرنی ہم سے ڈسکس کریں, ہمارے ساتھ بات کریں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کیا کہنا ہے, آپ نے کیا کہنا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, آپ کچھ کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد پارٹی بھی چل رہی ہے. یہاں پہ فرق ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ذرا اپنی براوڈ دکھائیں, جیسے انہوں نے شیر افضل مروت کو انہوں نے وہ کیا ہے, انہوں نے ان کو سنپ کیا تھا یا ان کو منع کیا تھا اور وارن کیا تھا کہ آپ کو میں وہ کر دوں گا, میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا, کارروائی ہوگی. اور انہوں نے بھی, وہ بھی مروت ہیں ہمارے بھائی, وہ بھی میوریک ہیں, انہوں نے تو مروت صاحب نے بقاعدہ اس کا میچنگ جواب دیا. ابھی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ میرے باس ہیں, میں تو آپ کو نہیں مانتا, میں تو عمران خان کو مانتا ہوں. آپ کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے, رکھنے والے؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو کہا ہے, میں نے کوئی آپ سے مانگی ہے کہ آپ مجھے وہ کریں, کوئی فیور دیں اور میرے خلاف کارروائی نہ کریں. انہوں نے تو منہ توڑ جواب دے دیا تھا. سوال یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس بیان کے بعد, اپنے بیان اور خان صاحب کی ان کے ڈینائل کے بعد کیا کریں گے؟ یہاں بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جو آگے طاقتور ہوتا ہے, طاقتور والا وہاں سے تھوڑا خان صاحب کو کون آپ مجھے کنفرنٹ کرے. سلمان اکرم راجہ صاحب جتنے بھی بڑے ہو جائیں, میں ڈیسنٹ آدمی ہے, میں بڑا ان کی عزت کرتا ہوں ذاتی طور پر, لیکن یہ تو ایک پارٹی کا معاملہ ہے. سو واٹ ول ہی ڈو, کیا کریں گے پھر وہ؟ تو دیٹس اے بگ کوشچن جو میرا خیال ہے اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب کو بعض دفعہ آپ کو ڈگنیٹی دکھانی پڑتی ہے, کریکٹر دکھانا پڑتا ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے. اب آپ کہیں کہ میں بھڑکا رہا ہوں, میرے بھڑکنے سے تو بھڑکتا کوئی نہیں ہے. بھڑکا بھی رہا ہوں تو میں غلط بھڑکا رہا ہوں, چلیں آپ بتا دیں. اب سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, آپ نے کوئی دن پہلے اس بات کو مانا ہے کہ ٹھیک ہے جناب جناب منیر صاحب کا جو بھی ہو گیا ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. آپ کا بانی چیئرمین کہتے ہیں نہیں, وہ حکومت کے ساتھ ملنے میں غیر ہی نہیں حکومت ہے, ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, ان کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, وہ نیوٹرل نہیں ہے, انہی کی وجہ سے ساری یہ چیزیں ہو رہی ہیں, غلط صحیح جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بلیم ان کو کر رہے ہیں, آرمی چیف کو کر رہے ہیں, اور آپ لوگ جو ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو وہ کر رہے ہیں, ان کو انڈورس کر رہے ہیں. تو انہوں نے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پروسیس فالو کیا کہ دیٹس ویری فلاڈ پروسیس, کہ انہوں نے راتوں رات بیٹھے ہوئے اس کو ایک ہی گھنٹے میں ساری ترمیمیں ہوگی. اتنی بڑی اہم ترمیمیں عدلیہ پہ ہوں یا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے پہ آپ نے ایسے کر دیا, اور کوئی پروسیس نہیں فالو کیا گیا, ڈیبیٹ نہیں ہوئی, کوئی پارلیمنٹ کو پورا ٹائم نہیں دیا گیا. تو یہ چیزیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہیں پتہ تھی. وکیل ہیں ماشاء اللہ, بڑے وکیل ہیں. سو دیز ریزز ویری سیریس کوشچنس کہ آپ کا سیکرٹری جنرل کا مطلب ہے خان صاحب کو پھر پپٹ چاہیے, ان کو ایسے بندے چاہیے نہیں جو اپنا, آپ کو یاد ہے اسی طرح انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے معذرت کر لی تھی, جو انہوں نے بڑی کوئی سخت باتیں کی تھیں, یاد ہے آپ کو؟ خان صاحب نے اگلے دن کہا تھا کہ جو علی امین صاحب کے گنڈا پور صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ معافی مانگتے پھر رہے ہیں وہ استعفے دے دیں, پارٹی چھوڑ دیں. خیر دونوں نے نہیں چھوڑی تھی, نہ عمر ایوب صاحب نے چھوڑی تھی, نہ بیرسٹر گوہر صاحب نے چھوڑی تھی. اس کے لیے کریکٹر چاہیے, ڈگنیٹی چاہیے, تھوڑا سا ایک مطلب آپ کے اندر. انہوں نے کہا تھا دے دیتے, آپ استعفیٰ دے دیتے کہ یہ رکھیں جناب, ہم پارٹی میں بیٹھے ہوں لیکن آپ کے ہم عہدے نہیں, ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم آپ کی اس بات سے نہیں ایگری کرتے. تو کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کر سکیں گے؟ کوئی نہیں کرتا. اچھا مثالیں ہمیں سارے دیں گے, ساری پارٹیاں دیں گی. جب بھی کوئی مشکل میں پھنس جائیں گے اور جہاں پہ ان کو ناممکنات لگے نا, تو وہ کہیں گے دیکھ امریکہ میں یہ ہوتا ہے, وہ دیکھیں جی فلاں کی لیڈرشپ, وہ ویسٹ میں یہ ہوتا ہے جی, وہاں بڑا کریکٹر ہے, ڈگنیٹی ہے جی, وہاں پہ بڑے ادارے ہیں, لوگ ہیں. تو موقع ہے نا, دکھائیں نا ذرا, تاکہ لوگ ہماری بھی مثالیں دیں نا. ہماری مثالیں کیوں نہ دیں؟ ہو سکتا ہے برٹن میں بیٹھا کوئی مثال ہے, دیکھا جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ ان کا اپنا پارٹی بانی چیئرمین کے ساتھ وہ پرابلم ہو گیا تھا, ان کو وہ دیکھیں جناب عمر ایوب صاحب نے دے دیا, بیرسٹر گوہر نے دے دیا. تو دے دیں نا, آپ بھی مثالیں قائم کر لیں نا, تاکہ دنیا بھر ہماری بھی مثالیں دیں. یار پاکستان میں فلاں وزیر نے ایسے کیا تھا, فلاں پارٹی عہدیدار نے ایسے کیا تھا, یا ساری عمر ہم ہی انہیں کی یہ مثالیں دیتے رہیں گے. انسان وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, تو شو سم گٹس. یہ ایسے چلتا رہے گا. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر.
خان صاحب کی جو ان کو اعتماد ہے، میں وہی کہتا ہوں خان صاحب کا اعتماد سارا ٹرمپ صاحب کی فتح سے ہے۔ یکدم پی ٹی اے جو انہوں نے ایک اونرشپ دی ہے خان صاحب کے ساتھ، دوستی بھی تھی، تعلق بھی تھا ان کا، بڈی بھی تھے، اور وہ کہتے ہیں ہماری گفتگو بھی ہوتی رہتی تھی، سارا کچھ تھا۔ اب انہوں نے یہ کام کیا، میں دیکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے کلپ اکٹھے کیے گئے، خواجہ آصف صاحب کا کلپ ہے وہ اکٹھا کیا گیا، رانا ثناء اللہ صاحب کا کلپ ہے وہ اکٹھا کیا گیا، مریم نواز صاحبہ کی تقریر ہے، پھر بلاول بھٹو صاحب کی ہے، پھر احسن اقبال صاحب کو بتایا جا رہا ہے، ان کا تو سنا جا رہا ہے کہ ٹویٹس انہوں نے ڈیلیٹ کیے ہیں، وچ واز اگر کیے ہیں انہوں نے تو ٹوٹلی اننیسیسری۔ آپ کی ایک رائے تھی، اگر آپ نے اس بات پہ رہنا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے سامنے فلاں فلاں لوگوں کے ٹویٹس جائیں گے اور وہ غصے میں آ جائیں گے، تو ٹرمپ صاحب کے خلاف وہاں پہ آدھے سے زیادہ امریکہ جو ہے وہ بھی ٹرمپ صاحب کو پسند نہیں کرتا، وہ بھی وہاں پہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ٹرمپ صاحب نے کیا کیا؟ مطلب ایک جمہوری ملک ہے، ایک رائے ہے آپ کی، غلط صحیح ہو سکتی ہے، تو آپ کو اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب اچھا ان کی بات دیکھیں جو ہماری سائڈ پہ نہیں ہوتا۔ مجھے تھوڑی سی اس پہ ہنسی بھی آ رہی ہے کہ اب یہ ساری، میں ان کو سن رہا تھا، ان کے ایک بڑے اہم رکن ہیں یہ پی ٹی اے کے، سوشل میڈیا کے یا کوئی چیزوں کے ویری اہم، وہ کہہ رہے تھے جناب کہ اگلے 24 سے 28 گھنٹوں میں یا وٹ ایور ٹائم میں یہ سارے ان کے ٹویٹس ٹرمپ صاحب کی یہ ٹیبل پہ ہوں گے۔ یہ وہ شکایت نہیں کرتے تھے ہم یہ بچپن میں، مطلب پرائمری اسکول میں ہم، اچھا بچے ہوتے تھے نا بڑے سینسٹیو ہوتے تھے، کوئی ہمیں ہاتھ لگا دے، کوئی ہمیں کوئی تھوڑی سی، کوئی ہمارے کوئی ایسے آتے جاتے، کوئی گال پہ ہاتھ لگا دے یا یوں کر لے تو بڑا رولا پڑ جاتا ہوتا تھا اسکول میں۔ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اب سمجھ جاتے ہوں گے کہ بہت بڑی لگتا تھا بلاسفیمی ہوگی، گستاخی ہوگی بہت بڑی، تو اس استاد کو شکایت لگ جاتی تھی کہ استاد جی تو یہ دیکھیں اس نے مجھے یہ ہاتھ لگایا، مجھے ساری اس نے غلط حرکت کی ہے فلاں کی، اور استاد اتنا ہی سیریس ہو کر کان پڑوا کے دو اس کے ڈنڈے بھی مارتا ہے۔ یہ ہم نے چیزیں بھگتی ہوئی ہیں، یہ پرائمری اسکولوں میں ہم نے یہ بھگتی ہوئی ہیں چیزیں۔ اسی طریقے کی شکایت لا کے ٹرمپ صاحب کو لگ رہی ہے، اور پوری پی ٹی اے لگا رہی ہے کہ یہ دیکھیں ٹرمپ صاحب، یہ دیکھیں یہ روف نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، سر یہ پڑھ لیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، دیکھا ایک تو، اور انہی لوگوں نے آپ کے دوست عمران خان کو وہاں پہ وہ کیا ہو، گرفتار کر کے رکھا ہو، ہی از یور بڈی، از یور فینٹاسٹک، ٹیریفک، وہ کہتے ہیں نا اسی طرح کے ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے کوئی 8-10 سیکھے ہوئے ہیں جو ہر ایک کو چک کے رکھنے والا کام ہوتا ہے۔ اب میری نہ شکایت لگا دیجیے گا کہ یہ دیکھیں جی میرا یہ کلپ لے کے ان کو ٹیگ کر دیں، دیکھا جی آپ کے بارے میں روح بھی یہ باتیں کرتے رہتے، سر اس کو بھی کوئی بین کریں اور اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے۔ سو اب پورا شکایتیں جو ہیں ٹرمپ صاحب کو لگائیں گے، حکومت اس کی عمران خان صاحب کی پارٹی حکومت پاکستان کے خلاف یہ لگائیں گے سارے۔ خیر ان کا رائٹ بنتا ہے، بالکل وہ جائیں، ان کو بتائیں، ایک پریزیڈنٹ ہیں یو ایس اے کے، اور ان کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس ابیوزز کیسے ہوئی ہیں، خان صاحب کے خلاف زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ان کو کیسے گرفتار ہوا ہے، اور باقاعدہ میں ان کو زلفی بخاری صاحب نے جس طرح کے ریلیشن شپ بتائے ہیں کہ میرے ان کی فیملی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہیں، وہ پہلے بھی بتاتے رہے، اب بھی جا کے بتائیں۔ وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب ملی جلی کارروائی ہو رہی ہے، مطلب ان کا یہ کہنے کا کہ ان کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے خلاف بھی سیکرٹ ایجنسیز ہیں، ان کے خلاف بھی ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کیسز بنائے ہوئے ہیں، ایسے سیم وہاں پہ ڈیپ اسٹیٹ سیکرٹ ایجنسیز وغیرہ امریکہ میں وہ بھی ان کے خلاف ہیں، خان صاحب پہ بھی حملے ہوئے، ٹرمپ صاحب پہ بھی حملے، سو یو کین ریلیٹ اے لاٹ آف تھنگس، اور ٹرمپ صاحب فوراً سمجھیں گے کہ واقعی یار ان کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے اور وہ ایکشن لیں گے، کارروائی کریں گے، کیونکہ آلریڈی کانگریس کی وہ جو ریزولوشن تو پاس ہوئی ہے، وہ 368 جو ان ممبران نے کی تھی کہ پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ابھی آپ نے 60 یا 62 ان کانگریس مین نے لیٹر بھی لکھا تھا جو بائیڈن صاحب کو کرنے کو، تو وہ آ کے انہی دو چیزوں کو اٹھا کے ٹرمپ صاحب کر سکتے ہیں، اسی کو اٹھا کے ٹویٹ کر دیں کہ جناب یہ جو کانگریس کی یہ تھی ریزولوشن تھے اس پہ عمل ہونا چاہیے، یا جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اس لیٹر کی کاپی کو وہ کر دیں، دوبارہ ان کو لیٹر آ جائے۔ اب تو ان کو دونوں ہاؤسز میں وہی ان کی میجارٹی بتائی جا رہی ہے، سو ٹرمپ صاحب کرنے کو کر سکتے ہیں، اور حکومت پاکستان جو ہے اس کو پریشر میں لایا جا سکتا ہے۔ سوال یہ کہ اس وقت کیا لیوریج ہے ان کے پاس حکومت پاکستان کو وہ کرنے کا، ان پہ دباؤ ڈالنے کا، ان کو تھریٹ کرنے کا، یا ان کو بتانے کا دوبارہ الیکشن کریں، یا عمران خان صاحب کو اب رہا کریں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے، میرا خیال ہے ان کی اسٹریٹجی دیکھیں حکومت کی۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے جی ہم ان کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے، اب ذرا دیکھتے ہیں نا ٹوسٹنگ کیسے ہو رہی ہے کہ جی امریکہ مانگے گا ہم نہیں دیں گے، انہیں مسترد کر دیں، حالانکہ امریکہ کیوں مانگے گا عمران خان صاحب کو کمیں دیں، وہی ہے نا پالیٹکس ہو رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے سیدھی بات کی، انہوں نے کہا یہ بھی انہوں نے کہا ان کو جیتنے کے بعد، انہوں نے کہا خان صاحب دے دیں ان کو، امریکہ کو دے دیں، ٹرمپ صاحب لے جائیں اور دونوں بھائی مل کر اس کو امریکہ کو گریٹ کریں، بنائیں۔ سو نو ویری انٹرسٹنگ سچویشن از ڈیولپنگ، کیا ان چیزوں کی بنیاد پر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ واقعی غصے میں آ جائیں گے، وہ اپنے خلاف ٹویٹس پڑھیں گے، کلپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے کہ جناب خان صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا جائے، رہا کرنے کے بعد نیا الیکشن کرایا جائے، الیکشن کرانے کے بعد ان کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور اگلے 4 سال جو ان کی ٹرم ہے اس میں خان صاحب وزیر اعظم، کیا اس طرح کی چیزیں ہوں گی؟ مجھے نہیں پتا، ویسے آئی ڈونٹ نو، وہ ٹرمپ صاحب کین ڈو اینی تھنگ، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سر اگر ہم مانے ہوئے۔ اب اس ڈبیٹ میں ہم نہیں جاتے جناب کہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ مجھے
ہم غلام تھوڑے ہیں کہ کوئی دنیا کا کوئی ملک ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے. جب یوکرین پہ انہوں نے یورپین یونین سپورٹ مانگی تھی تو خان صاحب نے یہی کہا تھا. اگین امریکہ کو بھی یہی کہتے جب اڈے وغیرہ مانگے تھے کہ ہم آپ کو جناب کیوں اڈے دیں. اگین ایبسلیوٹلی ناٹ. تو خان صاحب کیا ان کی پارٹی اور سارے لوگ اب ٹرمپ صاحب سے امریکہ سے امداد لینے جائیں گے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے, کیونکہ وہ تو ایک ان کا سلوگن تھا, نیریٹو تھا, نعرہ تھا کہ ہم امریکہ کے غلام تھوڑے ہیں. ویری انٹرسٹنگ ٹائم سر. دیکھتے ہیں خان صاحب اور ان کی پارٹی وہ کیسے حکومت پاکستان کو دباؤ میں لاتے ہیں, اور یہ دباؤ میں آتی ہے. اور آگے کیا اس سال کوئی نئے الیکشن ہوں گے, ٹرمپ صاحب کے دباؤ پہ خان صاحب باہر نکلیں گے. بہت سارے سوالات ہیں. وقتی طور پر تو میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں. آپ بڑے سیانے لوگ ہیں, کوئی آپ بتائیں کیا ایسا ہی ہوگا یا کوئی کچھ نیا ہوگا اس دفعہ.